बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अचानक हो क्या गया है? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो गीली जगह पर पाँव नहीं रखते, जो इस तरह का रिस्क नहीं लेते कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरात हो जाएं, आखिर उनको हो क्या गया है? कौन है इसके पीछे? फजलुर रहमान साहब ने मुआफ़ी क्या मांगनी थी, वो तो 2 कदम नहीं 10 कदम आगे चले गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं। ये बहुत ही खौफनाक ख़तरनाक सूरत हाल है। फजलुर रहमान साहब इस हद तक क्यों गए हैं? अब फिर उन्होंने कन्वेंशन किया, इसको कहा गया वकला कन्वेंशन। वहाँ पर प्रिजन बैंड्स भी पहुँची, पुलिस की बड़ी तादाद थी, लेकिन फिर भी उनको कन्वेंशन करने दिया गया। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया था कि हुकूमत फजलुर रहमान साहब के आगे सरेंडर करती नज़र आती है। हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ हैं या पीछे खेल कुछ और है? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग भी पीछे हैं फजलुर रहमान साहब जो कुछ कह रहे हैं? ये असल सवाल है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत करने वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, फजलुर रहमान साहब के पीछे पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं है। मगर जो बातें हम तक पहुंच रही हैं ज़राए से, जो हमें बताया जा रहा है, वो कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। इसी का जायज़ा लेते हैं और इसी पर हम बात करते हैं। देखिए, आज फजलुर रहमान साहब ने वो कुछ कह दिया है जो आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। पहले तो शौदा के हवाले से बात हुई थी और उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी तनख्वाह ली जाती है और इस तरह की बातें की गई, उस पर पूरी एक हमने देखा कि कैंपेन शुरू हुई जिसमें नून लीग के भी लोग थे। राना सनाउल्लाह साहब ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं जिन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें अगर और लोग देखें जो किचन कैबिनेट जिसको कहते हैं उसमें तो नहीं आते, और वैसे तो नून लीग के हैं मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने बड़ी सख्त बात की फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ कि जी हम ये नहीं होने देंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ हम किसी को नहीं बोलने देंगे। इसी तरह कुछ और दीगर लोग थे, लेकिन टॉप लीडरशिप नून लीग की सामने नहीं आई, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा या इसहाक डार साहब कह लीजिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब, जिनको इस बारे में सामने आना चाहिए था, क्योंकि अब बात ऐसी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो रेड लाइन है, जो किसी सूरत क्रॉस नहीं करने दी जा सकती। अब यही बात तो तहरीक इंसाफ को ले डूबी कि ये देखा गया कि उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की 9 मई की, जिस तरह बात की जाती है, तो उसके बाद से फिर वो कहानी बिल्कुल ही बदल गई। फजलुर रहमान साहब तो अब उस लाइन से आगे जाते नज़र आ रहे हैं। शौदा की बात जिस तरह की, फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी पर तनकीद कर रहे हैं कि क्या हासिल हुआ, क्या किया, पार्लियामेंट को बुरा भला कहते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी मुझसे माफ़िया कहते हो, मेरे ख़िलाफ़ जो लोग हैं, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ओहदों का नाम लेकर कहा कि जहां मेरे खिलाफ साजिश तैयार हुई है, जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो माफ़ी मांगे। वो क्यों कर रहे हैं, उसको रोकें। ना सिर्फ ये वो कह रहे हैं कि अब तो मैं पूरे मुल्क में जलसे करूंगा, पंजाब में जलसे ही जलसे होंगे, हर जगह मैं जाऊंगा वहां पर जलसे करूंगा, अब छोड़ूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मैंने सरेंडर करना सीखा ही नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा। अब ये बातें वो करते चले जा रहे हैं और कहते हैं जी शौदा के बारे में हमें सिखाओगे कि शहीद का क्या मकाम है, शहीद के बारे में किस तरह से बात की जाती है। तुमने मुझे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बना लेते हैं, आप आ जाएं आगे, तो हमारे तो इतने वोट ही नहीं थे, तो मुझे लोटों की सियासत नहीं करनी, लोटे साथ मिलाकर मैंने नहीं हुकूमत लेनी थी। मैंने कहा ये गंद मैं नहीं उठाऊँगा। बलूचिस्तान में हमें कहा गया कि हुकूमत में शामिल हो जाओ, हम शामिल नहीं हुए, हमें ये नहीं करना। किस तरह से तुमने इलेक्शन रिग करवाए। तो इस्टेब्लिशमेंट को नाम ले लेकर वो बाकायदा निशाना बना रहे हैं, तीर पर तीर चला रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का दिफा हुकूमत नहीं कर रही, जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रही। ये तो वाज़ेह है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब इसलिए कहा जा रहा है कि जो कुछ होने जा रहा था, चाहे काबीना में तब्दीली थी, चाहे कहा जा रहा था जी पंजाब में फ़ाइलें खुल रही हैं, चाहे वो रज़ा डार वाला मामला था, चाहे करप्शन के मामला थे, दीगर बहुत सी चीज़ें थी, 28वीं तरमीम, बहुत सी और बातें हो रही थी, वो सब पसे पुश चली गई हैं। और ये फजलुर रहमान साहब का डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई वाला मामला ये सामने आ गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का इरादा रखती है, गिलगित बल्तिस्तान की तरह, जो इत्तेहाद कर रही है फजलुर रहमान साहब से, वो फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ कैसे आएगी? और फिर ख्वाजा आसिफ का बयान देख लीजिए कश्मीरियों के ख़िलाफ़ कि जी फ़लाँ फ़लाँ इलाके के लोग तो मैं कश्मीरी ही नहीं मानता। अब सारा पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन का दारोमदार जितने बयान हैं बिलावल के, वो ख्वाजा आसिफ के बयान पर ही हैं। जैसे उनको जितवाने के लिए ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दे दिया और उस पर खेलें जी, फुल टॉस दे दिया, इस पर खेलो पीपल्स पार्टी वालों ताकि तुम वोट ले जाओ। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी को रूम दिया जा रहा था और बहुत से लोग कहते हैं 88वीं तरमीम
کروانے کے بدلے گلگت بلتستان اور کشمیر میں حکومت دی جائے گی، اور اسی طرح سے بلوچستان میں پہلی ہے، سندھ میں ہے، تو تھوڑا سا ٹف ٹائم نون لیگ کے لیے بھی ہو کہ جو ان کا آلٹرنیٹ بھی تیار ہے۔ لیکن اب وہی پیپلز پارٹی مولانا کے خلاف نہیں آ رہی، مولانا کو ساتھ لے کر آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی باتیں کر رہی ہیں، اتحاد کی باتیں کر رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں اب بڑی خراب ہو رہی ہیں۔ اس میں کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا لینا دینا ہی نہیں ہے، ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اب فضل الرحمان صاحب نے ڈائریکٹ ٹکر لی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے اس وقت نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، تو انہوں نے تو براہ راست اب یہاں پر ٹکر لے لی ہے۔ تو باتیں بہت سی ہو رہی ہیں کہ جی کہا گیا کہ آئیں جی مولانا صاحب آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ، اور صرف یہ نہیں، تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ چلیں۔ تو مولانا کہا جی آپ کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، آپ کی اپنی پارٹی میں اختلافات ہیں، کوئی کہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پتہ لگے ہم آگے ہوں تو آپ پتہ نہیں کس طرف چلے جائیں۔ تو یہی بات تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی کہ جی آپ کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں تم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہو، تم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہو، میں نرم رویہ رکھتا ہوں، تم ہمیں کہہ رہے ہو لشکر بنا لو، اسلحہ اٹھا لو، ہم طلبہ کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں دیں گے۔ وہی بات جو رانا ثناء اللہ نے کہی تھی کہ جی ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے کریں۔ فضل الرحمان صاحب اس بات کو بھی لے کر چل رہے ہیں کہ جی ہم کیوں اسلحہ اٹھائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اسلحہ اٹھانے کی، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اور دہشت گردی اگر خیبر پختونخوا میں ہے تو پولیس کو فری ہینڈ دے دیں، اور یہ سب۔ تو ایک ایک چیز کو وہ جس طرح سے ریڈ لائن ہے، نہ صرف اس کو کراس کرتے نظر آ رہے ہیں، بار بار اس کی بات کر رہے ہیں اور اس پر ڈٹ گئے ہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب وہ نہیں ہے کہ جو طریق لبیک کو کہا جائے کہ جی وہ بھی نئی نئی جماعت تھی اور ان کا ایک پاپولر جس طرح سے بھی سٹانس یا لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے تھے، ان کے مدارس اس طرح سے نہیں تھے رجسٹرڈ، اور ان کو کوئی دہائیاں نہیں ہو گئی تھیں۔ ان کا پورا ایک سٹرکچر ہے، اور ان کا سیاسی سٹرکچر ہی اس طرح سے نہیں تھا۔ یہاں پر سیاسی سٹرکچر بھی ہے، اور بہت زیادہ طلباء میں، مدارس میں، مساجد میں بہت زیادہ پینٹریشن ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو ان کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کیا جا سکے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا، ایک نیا ماس کھل جائے گا۔ حکومت تو بالکل نظر نہیں آ رہی نا، یہاں پر بیانیہ تو دور کی بات ہے، وہ تو کنفرنٹ بھی نہیں کر رہے اس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ نہیں بھولے گی۔ اور جہاں تک ریڈ لائن کی بات ہے، شہداء کی بات ہے، فوج کبھی بھی یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا کہ شہداء کے حوالے سے کوئی بھی سیاست کی جائے، کوئی بھی منفی بات کی جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نہ تو پاکستانی قوم برداشت کر سکتی ہے، نہ ہی ہماری فوج برداشت کر سکتی ہے۔ اب جب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور حکومت اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر رہی، حکومت سے میری مراد ہے ٹاپ لیڈرشپ، جب تک وہ نہیں آئے گی، فضل الرحمان صاحب کا جواب نچلے لوگ دیتے رہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ فضل الرحمان صاحب کا جواب دینا ہے تو انہیں کو دینا ہوگا جو جا کر فضل الرحمان صاحب سے میٹنگ کرتے رہے، جنہوں نے پی ڈی ایم کا ان کو سربراہ بنایا تھا۔ تو ایسے ہی نہیں بات بنے گی، اور اگر اس لیول تک نہ آئے تو پھر میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑے گی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑے گی، معافی نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو واضح بتا دوں۔ فضل الرحمان صاحب کا معاملہ اور ہے، اس طرف ہو نہ ہو، لیکن ادھر کام شروع ہو جائے گا، یہ آپ میری بات نوٹ کر لیجئے، یہ ہوگا، یہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، یا تو پھر کوئی بڑا سخت ایکشن ہوگا جو ہمیں ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اب دیکھیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ لیکن اس سب میں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے ایک اپرچونٹی نکل آئے کہ جی کتنے محاذ کھولے جائیں، کیا کیا جائے، اور وہاں سے پھر کچھ نرمی کا پہلو نکلے۔ چونکہ پیر کو ملاقاتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس بھی ہے، اس پہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ان کو ہمیشہ نون لیگ پیپلز پارٹی نے استعمال کیا، آگے رکھا کہ جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب کبھی بھی، چاہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی ہو، ایسے ہی نہیں لیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی، فضل الرحمان صاحب ایک بار نہیں کئی بار بیان دے چکے ہیں کہ جی ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور فیض حمید نے کہا کہ جی عدم اعتماد لے کر آئیں خان کے خلاف، یہ لوگ تھے جو پیچھے تھے اس کے۔ اسی طرح جب فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تب بھی بہت سے لوگ یہ بات کرتے تھے، اور پی ڈی ایم کی سربراہی بھی انہوں نے ایسے نہیں قبول کی۔ جب وہ ماحول دیکھتے ہیں کہ اب وقت ہے، کیونکہ پچھلے 4.5 سال میں تو فضل الرحمان صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اور اس طرح سے سٹانس کوئی نہیں لیا، اس طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ہوئے ہی نہیں، ہلکے پھلکے بیانات دیتے رہنے میں اور بات تھی، اور اس طرح سے ایکٹیو ہونا، جی جلسے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یا ان کی جماعت کی طرف سے کہا جائے ہم جی ایچ کیو کے باہر آ جائیں گے، یہ کر دیں گے، یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ اس طرح سے تو وہ نہیں تھے۔ مشرف دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو شہداء کے حوالے سے کوئی بھی ایسا بیان نہیں تھا جو متنازع کیا جا سکے، اس طرح کی بات نہیں تھی۔ تو یہاں آ کر اس سب میں اس وقت آگے آ کر اور اس طرح سے حملے کرنا اور سرنڈر نہ کرنے کی بات کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ تو چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور اگر اس کے پیچھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بچ نہیں سکتے۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ بچت ہو جائے. تو ہمارے ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے کیا ہے, کیوں اس وقت میں آ کے فضل الرحمان صاحب نے یہ سب کرنا شروع کر دیا ہے. اس کو دیکھا جائے گا اور یہ چیزیں چھپ نہیں سکتیں. اور باقی جو بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں رپورٹس ہیں, دیکھا جائے گا, اور وقت آنے پر اس کا پھر شدید رد عمل آئے گا. اور وہ رد عمل فضل الرحمان صاحب کے خلاف تو سامنے ہو سکتا ہے, لیکن پس پردہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا, فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں, جن میں ظاہر ہے کہ انہوں نے جلسہ کرنے کی بھی کہا ہے, دیگر باتیں بھی انہوں نے کی ہیں, اس میں یہ بھی کہا کہ جی ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے اگلے ہی دن کھانے پر ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جی بڑا زبردست آپ نے قصور میں جلسہ کیا ہے. مجھے شاباش دے رہے, بعد میں رونے لگے. اچھا, فضل الرحمان صاحب نے نام نہیں لیا, لیکن علامہ طاہر اشرفی صاحب وہ خود سامنے آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ نے مولوی صاحب کا جو حوالہ دیا تو آپ پوری بات کرتے, یعنی فضل الرحمان صاحب نے نام نہیں لیا, لیکن طاہر اشرفی صاحب سامنے آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ طاہر اشرفی صاحب کی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے جب یہ آپ کو کہا کہ آپ نے بڑا زبردست جلسہ کیا ہے, کمال کیا ہے, تو ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے کچھ جملے غلط بول دیے ہیں, آپ کو یہ نہیں بولنے چاہیے تھے, یہ بات آپ نے غلط کر دی ہے, تو یہ بھی دہرا دیجئے, ذرا پوری بات کریں. تو مولانا پر وہ جواب بھی وار کر رہے ہیں کہ جی میں نے تعریف ضرور کی تھی آپ کے جلسے کی, آپ نے بڑا اچھا جلسہ کر دیا ہے, لیکن ساتھ ہی بھی کہا تھا یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ لوگ جو سامنے آئے انہوں نے آ کر فضل الرحمان صاحب کو ڈائریکٹ کنفرنٹ کیا ہے, ان میں طاہر اشرفی صاحب ہیں. جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ بیٹھے ہوئے تھے, دیگر علماء کو ساتھ بٹھایا, تو اس طرح سے ہمیں ابھی نون لیگ کی طرف سے نظر نہیں آیا. ٹی وی شوز میں بیٹھ کر آ کر ادھر ادھر سے یعنی اگر مگر کر کے بات کر دینا, وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے تھرو, وہ کافی نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا اور بتانا کہ جی یہ غلط ہوا ہے, یہ معاملہ نہ تو عطا تاڑ صاحب تک ہے اور نہ ہی کہ جی شرجیل امام میمن کر دیں یا وزیر اعلیٰ کر دیں, یہ بات یہاں تک نہیں رکنی. جتنی مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, جو چیزوں کی مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے, اس بارے میں آپ کو واضح طور پر یہ بتا رہا ہوں. تو باقی دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. اور ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کنفرنٹیشن بڑھنے لگی ہے. ایک طرف فضل الرحمان صاحب ہیں جو اب بہت آگے جا چکے ہیں, تو زیادہ چیزیں اب آپ کو آنے والے دنوں میں فضل الرحمان ورسز اسٹیبلشمنٹ نظر آئیں گی, یا پس پردہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز نون لیگ پیپلز پارٹی بھی ہونے لگ جائے. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ فضل الرحمان صاحب کو اس طرح سے کنفرنٹ نہیں کرتے, یعنی ڈائریکٹ مقدمے ہوں, ڈائریکٹ ان کے خلاف پوری طرح سے نظر آئے کہ حکومت اب براہ راست پورا ٹارگٹ رکھے فضل الرحمان صاحب کو, JUI کو, اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اسٹیبلشمنٹ ورسز نون لیگ پیپلز پارٹی بھی ہو جائے گا, کام شروع ہو جائے گا. دوسری طرف علیمہ صاحبہ میدان میں آ گئی ہیں. سوات سے انہوں نے کمپین کا آغاز کر دیا ہے, خان رہائی کمپین, عمران خان کی رہائی کمپین, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مراد سعید ہم چاہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے, سارے کے سارے جو بھی چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے آ جائیں, باہر آ جائیں. اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں, تو انہوں نے اس کیمپین کا آغاز کر دیا ہے جو آنے والے دنوں میں انہوں نے لیڈ کرنی ہے. لگتا ہے خان صاحب کی رہائی کمپین اب خود علیمہ صاحبہ میدان میں آ کر سنبھال رہی ہیں. یہ بھی ایک معاملہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی سر اٹھا رہا ہے حکومت کے لیے کہ اب علیمہ صاحبہ کا کرنا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا نورین صاحبہ کو NCCI نے بلا لیا ہے, اور وہ بھی ایک چیز چل رہی ہے کہ یعنی خان صاحب کی فیملی میں سے کوئی بھی اب اس طرح سے اس چیز کو لیڈ نہ کر سکے, خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ نہ ہو سکے, تو پہلے کیسز بنائے جائے. علیمہ صاحب کے خلاف پہلے کیسز ہیں, لیکن جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب تحریک انصاف والا معاملہ تو پیچھے چلا گیا ہے. خان صاحب کی فیملی والا وہ رہائی کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں وہ پیچھے چلا گیا ہے. اب سارا کچھ تو فضل الرحمان صاحب نے لے لیا ہے, اب فرنٹ ہو گئے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر فضل الرحمان صاحب آگے آ کر نون لیگ پیپلز پارٹی کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ جو ان پر پریشر آ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ تھوڑا سا ریلیز ہو جائے, اور خود وہ سامنے آ جائیں اور پھر چیزیں تھوڑا سا سیٹل ہو سکیں, یا تھوڑا وقت مل جائے, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, پنجاب میں بھی نون لیگ گورنمنٹ ہے, ان کو تھوڑا سا وقت مل جائے کہ تھوڑا وقت یہ اور گزار لیں, چونکہ ورنہ چل چلاؤ کا کام تھا, فیصلے ہو چکے تھے. تو اس لیے فضل الرحمان صاحب آگے ہیں, یا ان کو آگے کر دیا گیا ہے, یا اس طرح کی ڈائمنشن بنا دی گئی ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ عرصہ نہیں چلیں گی, اور جو بھی اب ہونا ہے جس کو چاہے کہا جائے کہ وہ زوال یا اس کو روکنے کی کوشش ہے, تو یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوگا, چلے گا. یا اسٹیبلشمنٹ کو اس گیم میں الجھانے میں جو بھی لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ عرصہ تک نہیں رہے گا, اور اس میں جو لوگ بھی پیچھے ہیں
ان کے ساتھ براہ راست معاملات اب شروع ہو چکے ہوں گے، بلکہ ہو چکے ہوں گے کہ بات یہ ہے کہ چل رہے ہیں آپ پیچھے، وہ پس پردہ اگر ہیں تو وہ اب پردے کے سامنے سب چیزیں آ جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔